अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अज़ीज़ान मोहतरम, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्तकबाल है आप सभी नाजरीन का हमारे इस बिल्कुल नए प्रोग्राम द मुस्लिम लाइफस्टाइल में, जहां हम दीन इस्लाम के बताए गए तरीक़ों पर गुफ्तगू करते हैं कि वो आदाब ज़िंदगी जो कुरानी आयात में और रिवायात में और अहादीस मासूमीन में मौजूद हैं, हम और आप कैसे इन रिवायात और इन आदाब के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को कामयाब बना सकते हैं। आज जिस मौजू का इंतखाब हमने किया है वो एक तरह से माशरे के लिए एक बहुत ही टेढ़ी खीर है। अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, जिसका हुक्म बारहा दिया गया है। हत्ता ये कि हमारी मजालिसों में हम अक्सर इस बात को सुनते रहते हैं कि इमाम हुसैन का मकसद करबला भी अगर कुछ था तो वो यही था कि कौम को नेकी की दावत दी जाए और बुराई से रोका जाए। जितना आसान ये बोलने में है, उतना ही मुश्किल दर हकीकत इस पर अमल करना है। इस पर अमल करना अगर कोई चाहे भी तो उसका सही तरीका क्या है, आज इसी पर हमारी गुफ्तगू होगी। ख्वाहर अज़मी ज़हरा रिजवी मौजूद हैं हमारी रहनुमाई के लिए, आइए उनका इस्तकबाल करें। अस्सलाम वालेकुम ख्वाहर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले तो ख्वाहर आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप अपना कीमती वक्त हमारे साथ बांटने के लिए मौजूद हुई और इस अहम मौजू पर हमारी रहनुमाई करेंगी। अल्लाह आपको बेहतरीन जज़ा से नवाजे, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाक। ख्वाहर, हम अक्सर व बेशतर इस बात को सुनते रहते हैं और बहुत मशहूर है, न सिर्फ हमारे दीन में बल्कि हर तरफ, कि हर इंसान अपने अम्र का खुद मुख्तार है और अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है। और यही वजह है कि बाज़ लोग दूसरों को टोकने से या उन्हें किसी चीज़ से मना करने में गुरेज भी करते हैं कि नहीं, उनका अमाल उनके साथ, हम कौन होते हैं उन्हें टोकने वाले, बोलने वाले। दूसरी तरफ हम जब दीन इस्लाम की बात करते हैं तो ये भी है कि नहीं, लोगों को नेकी की दावत देना ज़रूरी है। अगर किसी को कुछ गलत करते हुए देखा जाए तो रोकना भी ज़रूरी है। तो ये दोनों बातें जो हैं अहम हैं अपनी अपनी जगह पर। इनका जो बैलेंस है वो कैसे बनाया जाए, कब ये समझ में आए कि हाँ, उनका अमाल उनके साथ, नहीं नहीं, यहाँ रोकना ज़रूरी है, यहाँ बताना ज़रूरी है। तो ये जो बैलेंस है ये कैसे बनाया जाए? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेशक ख्वाहर कि ये अम्र नहीं का मामला कि जो परवरदिगार आलम की तरफ से हम पर आयत किया गया, ये कोई ऐसा अमल नहीं है अव्वलन तो ये कि कोई मुस्तहब अमल हो कि ठीक है हम अंजाम नहीं दे रहे हैं तो मामला हमारे लिए आसान रहेगा, कोई मसला नहीं, बल्कि मसला है, क्योंकि ये चीज़ वाजिबात में से है। हम जहाँ पर उसूल दीन पढ़ते हैं, फुरूए दीन पढ़ते हैं, उसूल दीन की जिसका ताल्लुक़ हम जानते हैं हमारे अकायद से है, लेकिन जब अमल के मैदान में हम आते हैं अपने अकायद को बेहतर बना करके, और जब हमने अमल के मैदान में कदम रखा तो फुरूए दीन की तरफ हम मुतवज्जे होते हैं। और फुरूए दीन में जहाँ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुम्स वगैरह तमाम चीज़ों का जिक्र है, तवल्ला तबर्रा वगैरह, वहीं पर अम्र बिल मारूफ और नहीं अज़ मुनकर या नहीं अनिल मुनकर का भी जिक्र है। ये है क्या, पहले इसे वाज़े कर दूं ताकि आसान लफ्ज़ों में, कि अम्र बिल मारूफ यानी नेकी की हिदायत करना, किसी और को नेकी की हिदायत करना, दावत देना, और नहीं अनिल मुनकर यानी बुराई से रोकना। ये काम जो है अल्लाह की तरफ से हम पर वाजिब करार दिया गया। तो अब इस पशोपेश में अगर हम हैं कि ज़माना क्या सोचेगा कि हमें बस अपने काम से काम रखना है और हमें किस तरह किसी और की मदद करने की या किसी को नेकी की दावत देने की क्या ज़रूरत है। कितने फितने हो जाते हैं जब हम किसी को अच्छाई का रास्ता बताते हैं, लोग कहते हैं आप अपने काम से काम रखिए। तो ये तमाम चीज़ें जो हमारे सामने आती हैं, तो अव्वलन अपने जहन में ये वाज़े रखें कि अगर खुदा का कोई हुक्म हम पर आयत किया गया और ज़माना उसका मुखालिफ नज़र आता है तो इसके मायने ये नहीं है कि उस काम को छोड़ दिया जाए, तर्क कर दिया जाए, बल्कि उस काम को अंजाम देना हमारे लिए ज़रूरी है। मसलन अगर हम नमाज पढ़ते हैं और कोई इंसान कहे कि भाई आपके नमाज पढ़ने से हमें परेशानी है, आप यहाँ नमाज पढ़ने खड़ी हो गई, हम तो यहाँ सोच रहे थे आराम करने के लिए, तो अब क्या हम कहेंगे कि नहीं आपका आराम ज्यादा जरूरी है, हम ठीक अपनी नमाज को, वाजिब नमाज को छोड़ देंगे? नमाज के बारे में तो ऐसा नहीं करते, नहीं कह सकते। तो क्यों? क्योंकि हमने जाना है ना कि भाई वो वाजिब, बिल्कुल वाजिब में से है, वाजिबात में से है। तो जहाँ वाजिबात में से एक नमाज है, वहीं वाजिबात में से फुरूए दीन में ये अमरो नहीं का मामला भी है जिसे अंजाम देना है। हाँ, इसकी कुछ बातें हैं जो हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है, लेकिन सबसे पहले ये कि ये काम अल्लाह की तरफ से अगर ये हुक्म आया है तो इसे हमें अंजाम देना है। कि बिल्कुल हम इस तरह से समझें कि जब वो परवरदिगार आलम अगर हमसे ये चाहता है कि हम नेकी की तरफ बढ़ें, वो ये चाहता है कि हम अपने आप को बुराई से रोकें, तो वो खुदावंद आलम इस माशरे, इस समाज, इस सोसाइटी जिसमें हम जिंदगी बसर करते हैं, वो ये चाहता है कि इसके लिए हमारी तरफ से भी कुछ काम अंजाम दिया जाए, हमारी कुछ ड्यूटी बनती है, कुछ हमारे फराइज हैं।
اس سماج کی طرف. اگر ایسا نہ کیا جاتا تو سوچیں ہم صورتحال کیا ہوتی. بس انسان کہتا کہ ٹھیک ہے ہم بس اپنے بارے میں سوچیں گے, کسی اور سماج کے لیے کسی کے لیے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو نظر آتا کہ معاشرہ برائیوں سے لبریز ہوتا اور پھر ہر انسان یہ کہہ کر دامن بچا لیتا کہ ہم تو اپنے لیے ذمہ داری لے رہے ہیں, ہمیں دوسروں کی کیا ضرورت ہے. اور بہت حد تک ہم آج یہ ہوتا ہوا دیکھ بھی رہے ہیں. یہ جو سماج میں بڑھتی ہوئی ایک دم بالکل فحش باتوں کا عام ہونا, فتنے فساد کا جو یہ دور آ گیا, وہ اسی وجہ سے کیونکہ لوگوں نے دوسروں کو ٹوکنا چھوڑ دیا اور لوگوں نے دوسروں کا کرٹیسزم ایکسپٹ کرنا چھوڑ دیا. بالکل یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں آج سماج میں کہ اسی کا نتیجہ ہے جس کا سامنا آج ہم بھی کر رہے ہیں. ہم یہ غور کریں کہ کہیں اس کام کو ہم نے بھی ترک تو نہیں کر دیا جسے خداوند عالم واجب قرار دے رہا ہے. دیکھیے اسلام کی خوبصورتی یہی ہے نا کہ اپنے آپ کو بھی گناہ سے روکا جائے, دوسروں کو بھی روکا جائے, خود بھی اپنے عمل کو بہتر بنایا جائے لیکن دوسروں کے عمل کو بہتر بنانے کے لیے بھی کوشش کی جائے. اور قرآن مجید اس حوالے سے گواہی بھی دے رہا ہے. ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 100 میں اگر دیکھیں تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ تم مسلمان بہترین امت ہو جسے خدا نے دنیا کے لوگوں کے سامنے ظاہر کیا, کیونکہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو اور خدا پر ایمان رکھتے ہو. کس بنا پر مسلمان کو بہتر مانا جا رہا ہے, کس بنا پر اسے اتنا پیارا اتنا برگزیدہ قرار دے رہا ہے خداوند عالم. کیوں؟ کیونکہ ان کے درمیان یہ چیز پائی جا رہی ہے کہ یہ دوسروں کو نیکی کی ہدایت کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. مولائے کائنات کا یہ جملہ کہ ہم قربان جائیں آقا کی ہستی پر, یہ مولائے کائنات بیان فرماتے ہیں کہ نیکی کا حکم دینا مخلوق کا افضل ترین عمل ہے, جس سے ہم بہت معمولی, بہت حقیر, ایک دم بالکل آؤٹ ڈیٹڈ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ دور اب نہیں رہ گیا کہ کسی کو سمجھایا جائے, لوگ پلٹ کر جواب دے دیتے ہیں. تو اب اس کی وجہ سے کیا انسان لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دے گا, جبکہ خود مولائے کائنات کے جن کے ہم ماننے والے, جن سے محبت کرنے والے ہیں, مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا کہنا کہ افضل ترین عمل ہے, فقط بہتر نیک عمل نہیں, افضل ترین, بے شک تو افضل ترین عمل ہے. اب ایک اور آپ کے سامنے پانچویں امام کی حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف یعنی نیکی کی دعوت دینا, نہی عن المنکر یعنی کہ برائی سے روکنا انبیاء کا راستہ اور صالحین کا شیوا ہے. یعنی یہ فقط ایک عام انسان اگر انجام دے رہا ہے تو سوچیں ہم کس کا راستہ اختیار کر رہے ہیں, انبیاء کا, صالحین کا. پھر مزید آپ اضافہ فرماتے ہیں کہ امر و نہی عظیم فریضہ ہے, اس سے باقی فرائض کی ادائیگی ہوتی ہے, راستے پر امن رہتے ہیں, جیسا کہ آپ نے آغاز میں ذکر کیا تھا, راستے پر امن رہتے ہیں, زمین آباد رہتی ہے, حلال رزق وابستہ ہے اس چیز سے, مظلوموں کی مدد ہوتی ہے, اور دین و دنیا کے تمام امور کی کامیابی امر و نہی کے اندر پروردگار عالم نے رکھی ہے. تو یہ تمام چیزیں ہر انسان چاہتا ہے دنیا میں امن و امان ہو, ہر انسان چاہتا ہے اس کے رزق میں برکت ہو, اس کا رزق جو ہے اس میں فلاحیت ہو یقیناً. تو یہ تمام چیزیں, مظلوموں کو دیکھتا ہے, چاہتا ہے مدد کرنا, لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ کوشش کرنا چاہتا ہے لیکن کوشش نہیں کر پاتا, کیونکہ اس نے اپنی روح کو اتنا آزاد نہیں کیا کہ وہ اٹھے اور جائے اور مدد کرے. کیونکہ معاملہ یہ رہا نا کہ وہ آگے بڑھا ہی نہیں کبھی کسی کو, جب چھوٹے چھوٹے قدم نہیں اٹھائے تو اتنا بڑا قدم کیسے اٹھ جائے. تو اب وہاں پر اس مقام پر اس کا نفس اسے جو ہے ورغلاتا ہے, روکتا ہے, کیا ضرورت ہے, پریشانی میں پڑ جاؤ گے, کیا ضرورت ہے کسی کی مدد کرنے کے لیے. تو تمام چیزیں وابستہ ہیں. اگر ہم نے لوگوں کو نیکی کی ہدایت کی ہے تو ہم اٹھیں گے نہیں, یہ بھی ایک نیک عمل ہے کہ مظلوم کی مدد کی جائے, تو اس کے لیے بھی آمادہ ہوگا. بہت سی چیزیں وابستہ ہیں. تو یہ خوبصورت ایک بہترین عمل ہے جس کا اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے. یعنی لوگ اپنے عمل کے بھلے ذمہ دار ہیں, لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کہاں تک آپ کے پاس قدرت ہے انہیں ہدایت دینے کی صحیح راستے کی اور انہیں روکنے کی غلط راستے سے, اور اس قدرت کا استعمال کیا جائے. اور مجھے لگتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے امر اور نہیں کو واجب رکھا ہے, کیونکہ انسان کے اندر لوگوں کا خوف زیادہ ہوتا ہے. یہ حقیقت ہے. اگر انسان کے اندر لوگوں کا خوف اللہ سے زیادہ نہ ہوتا تو وہ تنہائی میں کبھی گناہ نہ کرتا. آپ دیکھیں گے بڑے سے بڑا گنہگار معاشرے میں اپنے آپ کو پارسا دکھانے کی کوشش کرتا ہے اور تنہائی میں گناہ کرتا ہے, کیونکہ وہ لوگوں کے سامنے خود کو بہتر بناتا ہے, لیکن اسے یہ ایک مرتبہ فراموش ہو کر بیٹھتا ہے کہ جب وہ تنہائی میں ہے اور جب وہ اپنے آپ کو بالکل آزاد کھلا چھوڑ رہا ہے, اس وقت خداوند عالم تو دیکھ رہا ہے. اور اللہ کو یہ بات پتا ہے کہ انسان مجھ سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں سے ڈرتا ہے, اسی لیے اس نے یہ ذمہ داری ہمیں اور آپ کو دے دی کہ ہم اس ذمہ داری کو نبھاتے رہیں گے تو لوگ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں گے. اب یہاں سے دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے خواہر کہ اگر انسان خود تو نیکی کر رہا ہے اور گناہوں سے پرہیز کر رہا ہے, یعنی حلال و حرام کا خیال کر رہا ہے,
لیکن دوسروں کو جو ہے وہ دعوت نہیں دے رہا ہے نیکی کی اور برائی سے نہیں روک رہا ہے، یعنی یہ واجب فریضہ جو ہے وہ نہیں انجام دے رہا ہے، تو اس کے لیے کیسا عذاب رکھا گیا یا کیسی اس کے لیے زندگی کی مشکلیں رکھی گئی؟ یعنی جب ہم واجبات کو چھوڑتے ہیں تو اس کے ساتھ کچھ اثرات ہوتے ہیں، وہ اثرات کیا ہیں؟ جی بالکل، یہ بالکل واضح بات ہے اور ہمیں جاننا بھی ضروری ہے، کیونکہ اس بات کو اگر زمانے نے ہلکا لیا، لائٹلی کوئی انسان لے رہا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے دوسروں کو ہدایت نہیں کرنی، جیسے ابھی گزشتہ جواب میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا، تو اب اس بات کی تو وضاحت ہوگی کہ یہ کام جو ہے خدا نے ہم پر واجب رکھا ہے، ہمیں اسے ہر حال میں انجام دینا ہے، لیکن اب یہ معاملہ کہ اگر نہیں انجام دیتا ہے تو اس کے لیے کیا عذاب ہے، نقصان ہے، بے شک ہے، اس کے لیے عذاب بھی ہے، اس کے لیے نقصان بھی ہے، اس دنیا سے لے کر وہ آخرت تک کے اس نقصان کو اٹھاتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر آج ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ ہم بہت پرہیزگار ہوتے ہیں، بہت متقی ہیں، بہت عبادتوں کو انجام دیتے ہیں، سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کر چلتے ہیں، لیکن اگر دوسروں کو ہم نے اس چیز کے متعلق رغبت نہیں دلائی کہ آپ بھی اچھے کام کریے یا آپ بھی برائیوں سے رک جائیے، یہ کام ہم نے انجام نہیں دیا اور ہم قدرت بھی رکھتے ہیں اور جو شرائط وغیرہ بیان کی جاتی ہیں اسے پورا بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دوسروں کو ہدایت نہیں کر رہے، برائی سے نہیں روک رہے، تو اس کا ایک عذاب یہ بھی ہے کہ ایسے لوگوں پر ہی پھر پروردگار عالم برے لوگوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ اور یہ چیز آج ہم زمانے میں دیکھ رہے ہیں، بہت عام سی نظر آ رہی ہے کہ بہت سے ظالم حکمران، جابر حکمران یا بہت سے برے افراد جو اچھے لوگوں پر حکومت کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اچھے لوگ ان کے سامنے بڑے مجبور سے نظر آتے ہیں، جیسے ان کی کوئی قدرت نہیں ہے، کچھ کر نہیں پا رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ غور کریں کہ کمی کہاں پر رہ گئی کہ ہم جیسے نیکوکار، ہم جیسے متقی، پرہیزگار، عابد و زاہد انسان پر اور ایسے لوگ مسلط کر دیے گئے ہیں اور اختیارات ان کے پاس آتے چلے جا رہے ہیں، وہ پاور میں آتے جا رہے ہیں، ان کے پاس اقتدار، ان کی کرسی مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہے، تو یہ ایک عذاب، یہ ایک بڑا نقصان انسان کو ملتا ہے۔ اور اس کے حوالے سے روایت بھی موجود ہے کہ امام رضا علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ تم کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہیے، اگر نہیں کرو گے تو تم پر برے لوگ مسلط ہو جائیں گے، پھر نیک لوگ چاہے جتنی دعائیں کریں قبول نہیں ہوں گی۔ یعنی یہ چیز بھی ہے کہ بالکل لگ رہا ہے جیسے کوئی حالت حاضرہ کو بیان کر رہا ہو۔ بالکل یہی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں سامنے، آج ہم اللہ جل کی تسبیحاں پڑھتے نہیں دعا قبول ہو رہی، پھر ہم کہتے ہیں دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں مولا آپ کی حکومت قائم ہو جائے، یا امن و امان ہو جائے، یہ فتنہ ختم ہو جائے، ہر ایک مرتبہ دعا کرتے ہیں، لیکن ان دعاؤں کے لیے جس طرح سے ہمیں زمین ہموار کرنی چاہیے اسے ہم ہموار نہیں کر رہے۔ تو دعا سے پہلے کا جو عمل ہے وہ اس میں ہم پیچھے ہیں، اس میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، تب ایسے لوگ مسلط بھی ہوتے ہیں اور دعائیں قبول بھی نہیں ہوتی ہیں۔ پھر دوسری ایک حدیث کی رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہاں پر یہ چیز ہے کہ برے لوگوں کا مسلط ہونا اور دعاؤں کا قبول نہ ہونا، یہ دو بڑے نقصان کا ہم نے یہاں پر ذکر کیا۔ اب دوسری چیز دیکھتے ہیں کہ حدیث میں جو بیان کیا گیا کہ رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میری امت امر و نہی کو ترک کر دے تو پھر خدا کے قہر و غضب کے نازل ہونے کا وہ انتظار کرے، اور نہ صرف یہ کہ برے مسلط ہو گئے ہیں، دعائیں بھی رد کی جا رہی ہیں، بلکہ اب یہ بھی ہوگا کہ قہر بھی اللہ کا نازل ہوگا۔ وہ قہر کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، کبھی کسی بلا کی صورت میں ہو سکتا ہے، کسی آسمانی بالکل وبا کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ ہم نے کورونا کے ٹائم پیریڈ میں بڑے استغفار کیے، بڑی اپنی مغفرت اور اپنے گناہوں پر روتے رہے کہ شاید ہمارے گناہوں کا ہی یہ کیا دھرا ہے کہ ایسی وبا جو ہے نازل ہوئی ہے، لیکن جہاں وہ وبا ہٹی پھر وہی زمانہ اپنی اسی طرح سے طرز زندگی کو اپناتا ہوا آگے بڑھتا رہتا ہے۔ تو قہر و غضب کے نازل ہونے کا وہ انسان انتظار کرے کہ جو امر و نہی کو انجام نہیں دیتا ہے۔ دیکھیے کہ یہاں پر میں ایک دلیل پیش کرتی چلوں کہ امام محمد باقر علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے حضرت شعیب علیہ السلام جو ایک بہترین نبی تھے اللہ کے، ایک مرتبہ ان کے پاس وحی نازل کی اور انہیں خبر دی کہ میں آپ کی قوم کے 1,00,000 افراد کو جو ہے ہلاک کر دوں گا، اور جس میں 40,000 جو ہیں وہ بد کردار ہیں، برے لوگ ہیں، بدکار لوگ ہیں، اور 60,000 نیک بھی لوگ اس میں ہوں گے کہ جنہیں ہلاک کروں گا، یعنی میجورٹی زیادہ اچھے لوگوں کی تھی۔ اب جناب شعیب علیہ السلام حیرانی سے پوچھتے ہیں پروردگار عالم جو برے ہیں، جو بدکار ہیں، ان پر عذاب نازل ہو رہا ہے، وہ سزاوار ہیں کہ ان پر عذاب نازل ہوتے ہیں، وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات، لیکن جو نیکوکار ہیں ان پر عذاب، یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ خداوند عالم نے اس بات کی وضاحت کر دی، ان 60,000 لوگوں پر عذاب اسی بنا پر نازل ہو رہا ہے کہ وہ برے لوگوں کی برائی پر راضی ہیں، انہیں روکتے نہیں ہیں، ٹوکتے نہیں ہیں، یعنی ان کی ناراضگی مول لینا نہیں چاہتے، بھلے خدا ناراض ہو جائے۔
امام حسین علیہ السلام کی وہ خوبصورت حدیث کہ معاشرے میں برائی کے پھیلنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اچھے لوگ خاموش رہیں اور برائی پھیل جاتی ہے. جتنے بھی ظلم ہوئے ہیں ائمہ طاہرین علیہ السلام پر، کربلا بالکل واضح مثال ہمارے لیے ہے کہ وہاں پر بہت سے ایسے عابد و زاہد حافظ قرآن موجود تھے لیکن وہ خاموش تھے. تو یہی تو وجہ ہے کہ ایسے تمام لوگ جو ہیں وہ پکڑے جائیں گے بروز محشر، کہ جو خاموشی سے مولا حسین کے قتل پر آمادہ ہوتے ہوئے، سب کچھ دیکھتے ہوئے اور بالکل خاموشی سے اپنی زندگی کو قتل میں شریک نہیں تھے، اگرچہ شریک نہیں مگر تھے لیکن ان کی خاموشی، ان میں شریک وہ ہو رہے ہیں قاتلوں کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان. یعنی وہ یہ سوچ رہے ہیں ٹھیک ہے جنگ ہے دو لوگوں کے بیچ میں، ہمارا کیا سروکار، ہمیں اپنا مسلح پیارا ہے، ہمیں اپنی نمازیں، ہم تو روزے رکھتے ہیں، ہم تو قرآن ایسا ہم نے رٹا ہوا ہے کہ گھول کر پی گئے ہیں. یہ تمام چیزیں سوچ کر کے خاموش رہے تو کیا ان کا یہ عمل فائدہ پہنچانے والا ہے؟ ان کے یہ اعمال نہ صرف منہ پر مارے جائیں گے بلکہ ان سے سوال کیا جائے گا کہ تمہارے سامنے حجت خدا پر ظلم ہو رہا تھا اور تم خاموش تھے. تو یہاں پر بھی ہم اس زمانے میں دیکھیں کہ اگر کوئی کسی کی برائی پر راضی ہے یا راضی نہیں بھی ہے، دل سے کہہ رہا ہے ٹھیک ہے میں راضی نہیں ہوں، لیکن وہ کچھ کر نہیں رہا اس کے لیے، اس برائی کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کر رہا ہے، کچھ بھی پہل نہیں کر رہا، کچھ بھی قدم نہیں اٹھا رہا، تو ایسے لوگوں پر بھی عذاب نازل ہوگا. جیسے کہ اس واقعے میں جناب شعیب علیہ السلام کی قوم کے 1,00,000 افراد کا ہلاک ہونا اس بات کی بالکل واضح دلیل ہے. تیسری چیز، ایک بڑا نقصان یہ بھی سامنے آتا ہے کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر قدرت رکھتے ہوئے بھی نہیں انجام دیتا ہے اس پر خدا کی لعنت ہوتی ہے. خود مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا انسان کہ جو امر و نہی کو انجام نہیں دیتا ہے اور اسے ترک کر دیتا ہے وہ باعث لعنت ہے. تو اب سوچئے کتنے نقصانات کا سامنا انسان کر رہا ہے. اب یہ نہ کہیں ہم کہ نہیں بس ہمیں اپنے اعمال سے کام ہے، ہمیں ان سے کیا مطلب، وہ کچھ بھی کریں، خاک کریں سیاہ کریں، یہ اکثر جملہ ہم سنتے ہیں. ہمیں کسی سے کوئی سروکار نہیں، سروکار ہے اور رکھنا پڑے گا، اسے برائی سے روکنا بھی ہے، نیکی کی ہدایت، کیونکہ آپ کے جو اتنے نیک عمل ہیں وہ سارے رد کر دیے جائیں گے اس بنا پر کہ آپ نے دوسرے کو اس کی ہدایت نہیں دی. بے شک. جہاں اتنی تاکید کی گئی ہے خواہر امر اور نہیں پر، اور بات تو تبھی ختم ہو جاتی ہے جہاں ہم یہ جان لیتے ہیں کہ یہ واجب ہے، یعنی یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کے کرنے پر، وہی مستحب والی بات کہ اگر کیا جائے تو ٹھیک، نہیں کیا جائے تو کوئی بات نہیں. واجب ہے تو پھر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ لازم ہے اور اس کے نہیں کرنے کے اپنے اثرات انسان کو اپنی زندگی میں اور آخرت میں دیکھنے ہی ہوں گے. تو جب اتنی تاکید کی گئی ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ دین اسلام کسی چیز کو کرنے کا حکم دے اور اس کا سلیقہ نہ بتائے. تو میں یہ چاہتی ہوں آپ سلیقہ بتائیں، کیونکہ یہ بھی ایک بہت باریک نقطہ ہے. ہم دوسروں کو روکیں تو برائی کرنے سے، لیکن اس میں اگر ہم تکبر اپنی نیکی پر کرنے لگیں، اگر ہم ان کے سامنے اپنے آپ کو پارسا دکھانے لگیں، انہیں پست محسوس کرائیں، تو وہ کبھی نیکی کی طرف نہیں آئیں گے. تو یہ جو سلیقہ ہے اس کے بارے میں کیا تاکید کی گئی ہے؟ بے شک، اولاً تو جو سلیقے کے اعتبار سے دیکھیں کہ جو سب سے پہلی چیز خیال رکھنے کی ہے کہ لہجے کا نرم ہونا. اگر ہم کسی کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، برائی سے روک رہے ہیں اور ہم بہت ڈانٹ ڈپٹ کر اسے یہ باتیں اس کے سامنے پیش کریں، بہت ڈانٹ کر کہیں کہ پوری زندگی بس گناہ کرتے رہے ہو، چلو اب راستے پر آ جاؤ، یا چلو اس نیکی کو انجام دو، تو وہ انسان بجائے اس چیز کی طرف متوجہ ہونے کے اور زیادہ جو ہے ضدی ہو جائے گا، دور ہو جائے گا اور سوچے گا نہیں اب تو نہیں کریں گے، اب آپ نے اتنی سنائی ہے ہمیں تو اب ہم ان چیزوں کو انجام نہیں دیں گے. لیکن وہی اگر لہجہ نرم ہو جائے، بڑی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ انسان کسی کو بلا رہا ہے، نیکی کی دعوت دے رہا ہے، تو ایک مرتبہ انسان اگر فوری طور پر وہ نہ انجام دے لیکن سوچے گا تو کہ ٹھیک ہے اس انسان نے اتنی محبت سے ہمیں کچھ کہا ہے تو چلو غور تو کیا جائے، سوچا تو جائے اس بارے میں. اب جب سوچنے پر آئے گا تو پھر اللہ برکت دے دے گا اس کی سوچ میں، اس کی فکر میں، اور پھر وہ عمل کے میدان تک بھی آ سکتا ہے. تو اولاً تو جو انسان دوسروں کو نیکی کی طرف لانا چاہتا ہے، امر نہیں کرنا چاہتا ہے، اپنے لہجے کو نرم رکھے. اور اس کی کچھ شرائط بھی بیان کیے گئے ہیں کہ پہلی چیز یہ ہے کہ یہاں پر میں ایک روایت کا ذکر کروں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ امر نہیں کیا پوری امت پر واجب ہے، یعنی امت پر جو تمام افراد ہیں ان کے اعتبار سے. تو اب دیکھیے ہم واجبات کے اعتبار سے سن رہے ہیں کہ یہ واجب ہے، لیکن یہاں پر جو کچھ شرائط ہیں جس کے ذریعے سے یہ بات ایک دم کلیئر ہو جائے گی کہ اس شرائط کو اگر جو پورا کر رہا ہے وہی اس چیز کو انجام دے سکتا ہے. جب یہ سوال ہوا تو امام بیان فرماتے ہیں کہ نہیں، ہر ایک پر نہیں. پوچھا گیا کیوں، آخر ہر ایک پر کیوں نہیں؟ اب دیکھیں اس کا جواب حالانکہ ہمیں قرآن مجید میں مل رہا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں، کہ تم میں ایک گروہ ہونا چاہیے جو نیکی کی دعوت دے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے. اب اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ واجب نہیں، واجب ہے لیکن کچھ شرائط. اب جب اس پہلی شرط کا میں ذکر کروں گی آپ کے سامنے، اس کے بعد اس کی وضاحت کروں کہ جب امام سے پوچھا گیا کہ یہ ہر ایک کے لیے واجب، آپ نے کہا نہیں. پوچھا گیا کیوں، آپ نے فرمایا امر نہیں اس پر واجب ہے. کس پر؟
جس کے پاس قدرت ہو. اب یہاں پر میں حج کی مثال دینا بالکل چاہوں گی. یعنی تمام فروع دین کے لیے اگر آپ بالکل، دیکھیں بالکل. تو شرائط رکھی گئی ہیں. نماز جو ہے وہ صحت مند پر واجب ہے کہ اگر نہیں ہے اس کی اشارے سے ہاں پھر اس اور کے اشارے کے بھی قابل نہیں ہے تو پھر بھائی بالکل اپنے اپنی شرائط ہیں جی. چیزیں معافی ہوگی. پھر روزے کے لیے بھی یہی ہے. جی پھر اس کے بعد حج کے لیے بھی یہی ہے. خمس کے لیے بھی ہے. یعنی جیسے ہر فروع دین کے لیے اپنی شرائط ہے ویسے امر بالمعروف اور نہی از منکر کے لیے بھی شرائط رکھی گئی ہیں. اور قدرت کا ہونا کہ جیسے ہم حج کے متعلق دیکھتے ہیں کہ اگر انسان ٹھیک ہے واجب ہے لیکن اگر اس کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے, کیپیسٹی نہیں ہے, اتنا مال و دولت اس کے پاس نہیں ہے ذخیرہ, تو اس پر نہیں ہے واجب, اس پر سے ساقط ہو جاتا ہے یہ عمل. لیکن اگر ہے اس کے پاس مال و دولت تو ٹھیک ہے, اسے انجام دینا ہے. تو قدرت کا معاملہ جو دوسروں کو ہدایت دے رہا ہے امر نہیں کر رہا ہے اس کے پاس بھی اتنی قدرت ہے کہ مثال کے طور پر کوئی ایسا انسان جو بول نہیں پاتا تو کیا کہیں گے نہیں بھائی اب یہ بول نہیں پاتا تو اب یہ جائے لوگوں کو امرو نہیں کرے. جب وہ بول نہیں سکتا تو وہ اپنی زبان سے نہیں, ہاں یہ ہے کہ وہ اپنے اشاروں سے یا کسی اور کام کے ذریعے سے لوگوں کو اچھائی کی دعوت دے سکتا ہے, لیکن اس پر اس قدر واجب نہیں ہو جائے گا کہ ہاں بھائی بولنے کی طاقت نہیں ہے تو وہ کس طرح لوگوں کو بول کر اس کی طرف بلائے. یا یوں سمجھ لیں کہ اگر جیسے راہ پر چلتا ہوا کوئی فقیر ہے کہ جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے لوگوں کی نظر میں, تو اس کے پاس قدرت نہیں ہے کسی کو دعوت دینے کی یا روکنے کی. بے شک. تو قدرت کا سب سے اہم معاملہ ہے کہ اس حوالے سے اور پھر علماء اور فقہا امر و نہی کی کچھ شرائط کو بھی بیان کر رہے ہیں جس کے ذریعے بات ذرا اور واضح ہو جائے گی. اور تقریباً 4 شرائط کا ذکر کیا گیا ہے. اولاً انسان امر و نہی تب کرے جب وہ خود معروف و منکر کا بخوبی علم رکھتا ہو. بہترین بات ہے. اگر ہمیں خود یہ نہیں پتا یہ چیز اچھی ہے کہ بری ہے اور ہم چل دیے کہ نہیں اب اچھائی کی دعوت دیں گے لوگوں کو برائی سے روکیں گے, تو اب کیسے روک پائیں گے جب ہمیں خود نہیں پتا کہ کون سی چیز اچھی ہے کون سی چیز بری ہے. مثال کے طور پر ایک زمانے میں بہت عام ہے کہ یہ کہہ دیا گیا ایک بچے ہیں اسکول کالج جاتے ہیں, وہاں انہیں کالج میں یا اسکول میں جو معاشرہ سماج سکھاتا ہے انہیں بتایا گیا کہ بھائی یہ جو میوزک وغیرہ ہے اس سے انسان کی ٹینشن کم ہوتی ہے اور اس سے جو ہے اسے سکون ملتا ہے, جبکہ دین اسلام اس کے برعکس بتا رہا ہے کہ میوزک انسان کو اور ڈپریس کرتا ہے, اسے سکون نہیں ملتا. تو اب اسے بتایا گیا اگر تم تھوڑا ڈانس کرتے ہو تو تمہاری ایکسرسائز ہو جاتی ہے, اب تم جو ہے اگر میوزک سنتے ہو تو ذرا تمہارا دل ہلکا ہو جائے گا. اب اس نے دیکھا کوئی انسان بیمار ہے اسے ایکسرسائز کے لیے کہا گیا تو وہ اگر معروف اور نہیں کا علم نہیں رکھتا ہے تو پھر وہ اسے یہی کہے گا کہ ٹھیک ہے ایسا کرو کہ تمہاری صحت کے لیے ایکسرسائز ضروری ہے, تم کیوں نہ ڈانس کرنا شروع کر دو, تمہارے ڈانسنگ کے ذریعے سے تمہارا یہ ایکسرسائز کا معاملہ تو پورا ہو جائے گا. اب چونکہ اسے خود پتا نہیں ہے کہ یہ حرام ہے تو اس نے اسی اعتبار سے اسے صلاح دے دی ہے. تو سب سے پہلے اولاً تو ہمیں جاننا ضروری ہے, ہمارے پاس علم ہونا چاہیے کیا چیزیں اچھی ہیں کیا چیزیں بری ہیں, پھر اس کے اعتبار سے ہم دعوت دے پائیں گے. تو یہ نہیں کہ ہر ایک اٹھ کر کے کسی بھی اعتبار سے کچھ کہے. آج جو یہ چیزیں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں زیادہ تر کہ ہم واجبات سے زیادہ رسومات کو اہمیت دیتے ہیں, یہ بھی وجہ ہے کہ علم نہیں ہے تو ہم نے رسومات کو بہت اہمیت دے دی کہ جو رسمی طور پر چلا آیا وہ چھوٹنے نہ پائے. ہاں واجبات ترک کر دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. شادیوں میں تو اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسومات ایک چھوٹی چھوٹی نہ جانے کہاں سے آئی ہوئی, وہ ان رسومات کو ترک نہیں کرنا ہے. ہاں واجب دلہن کی نماز قضا ہو جائے کوئی بات قضا ہو گئی اس سے کوئی مسئلہ نہیں. نماز کا ٹائم اگر بیچاری دلہن جو خود نمازی ہے وہ کہے بھی کسی سے کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا میرے لیے یہ انتظام کروا دیجیے, کوئی وقت ہے نماز پڑھنے کا ہے, اب یہ یہاں پر سب ملنے آ رہے ہیں, ابھی تم اسٹیج پر ہو, ابھی تو ولیمہ چل رہا ہے, یہ تمام چیزیں اسے کہی جائیں گی. تو اب جب چونکہ اہمیت نہیں ہے علم نہیں ہے تو ایسی صورتحال سامنے آتی ہے. تو اب دوسری شرط کیا علماء اور فقہا بیان فرماتے ہیں کہ ایسے گنہگار کو امر و نہیں کرنی چاہیے جو گناہ بار بار کرتا ہے اور اپنے گناہوں پر شرمندہ بھی نہ ہو. تو ایسا انسان جو خود شرابی ہے وہ شراب سے روکنے کے لیے بڑھے گا تو کیا روک پائے گا. پھر تیسری چیز ہے تبلیغ کی تاثیر کا بھی امکان ہو. بہت اچھی یہ چیز بھی بہت ہی اہمیت رکھتی ہے کہ تبلیغ کی تاثیر کا بھی امکان ہو. ہمیں یہ پتا ہو کہ ہم کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اثر کرے گا. ٹھیک ہے یہ بات اور ہے کہ ہمارا فریضہ ہے, کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا فریضہ ہمیں کر کے ہٹ جانا ہے, لیکن ہم یہ بھی جانے نا کہ جسے ہم اس کی چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں یا بتا رہے ہیں کچھ تو اثر ہوگا. زبان کا اثر آپ کو پتا ہے کس کے لیے آپ اہم ہیں کس کے لیے نہیں ہے. تو اس چیز کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے. یہ شرائط میں سے تبلیغ کی تاثیر کا بھی امکان ہو. چوتھی چیز ہے امر و نہیں کی وجہ سے کسی کے مالی اور جانی نقصان کا اندیشہ نہ ہو. یہ بھی چیز ہے کہ ہم جو تقیہ کے لیے ہمیں دیکھیے اسلام اجازت دے رہا ہے تو وہ بھی جان و مال کی حفاظت کے لیے ہمیں اجازت دی جاتی ہے. سب سے اہم مومن کی حفاظت ہے. تو اگر کسی کی جانی یا مالی اعتبار سے کوئی نقصان کا اندیشہ ہو تو وہاں پر امر و نہیں کرنا ہے. تو یہ شرائط
بیان کی جا رہی ہیں، جس کا خیال رکھ کر کے پھر انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بہت کرے۔ عمدہ ہے خواہ، یعنی وہ شخص جو ان شرائط پر کھرا اترتا ہو اسے آگے بڑھنا چاہیے امر بالمعروف اور نہی از منکر کی جانب، بے شک۔ لیکن اس بات کا خیال بھی رکھنا چاہیے کہ آپ کا لہجہ جو ہے وہ کسی مومن کی دل آزاری کا سبب نہ بنے، اور یہی ہمارا مقصد تھا اس پروگرام کے تحت کہ ہمیں پتہ تو ہے کہ امر بالمعروف کرنا ہے اور نہی عن المنکر کرنا ہے، لیکن کیسے کرنا ہے، کس کو کرنا ہے، اس کا سلیقہ ہمیں نہیں پتا تھا۔ خواہر بہت بہت شکریہ ہماری رہنمائی کے لیے، جزاک اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا سے نوازے۔ ناظرین محترم، ہمارا یہ ایپیسوڈ دا مسلم لائف سٹائل کا، جس میں ہم نے امر بالمعروف یعنی وہ نیک عمل، وہ نیک امر جن سے انسان کا نفس پہلے سے آگاہ ہے اس کی طرف اسے دعوت دینا، اور نہی عن المنکر یعنی کہ برائی سے اسے روکنا، یہ دونوں ہی فریضے اس قدر واجب ہیں، اور انہیں کرنے کا کیا سلیقہ دین اسلام نے بتایا ہے اس پر ہماری گفتگو ہوئی۔ پروردگار عالم سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ یہ آسان سا عمل جو بظاہر آسان نظر آتا ہے مگر بہت مشکل ہے، لیکن اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو اس مشکل کے بعد بہت سی برکتیں انسان کی زندگی میں شامل حال ہو جاتی ہیں۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے چینل ون پر اور کوئی آداب زندگی لے کر۔ دا مسلم لائف سٹائل میں بنے رہیے چینل ون کے ساتھ، ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔